अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिरिक पोइट्री, सटायर, मोक हीरोइक और बैलेड पोइट्री। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डेफिनेशन ऑफ पोइट्री और उसकी टू टाइप्स नैरेटिव पोइट्री और एपिक पोइट्री कवर कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, वो है लिरिक पोइट्री। इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसको सबसे ज़्यादा बेहतरीन डिफ़ाइन करने का तरीका यही है कि ये क्या है, इट इज़ मीन टू बी संग, यानी कि ये इसको गाया जा सकता है। इसकी ये जो एंशियंट डेफिनेशन है वो यही है कि इसको गाया जा सकता है, क्योंकि इसमें राइमिंग स्कीम को और मीटर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और उसकी वजह से ही इसकी इस तरह से सीक्वेंस बनता है कि इसको गाना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन अब इसकी जो डेफिनेशन है उसकी रेंज को वास्ट कर दिया गया है। अब हम इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये पोइट्री की एक ऐसी किस्म है जिसमें पोइट अपने पर्सनल इंटरेस्ट के, अपनी लाइकिंग्स के बारे में जो इमोशंस रखता है, जो अपने डीप इंटरेस्ट के बारे में जो इमोशंस रखता है, उसको एक्सप्रेस करता है। मतलब ये है कि वो अपनी जो वर्सेस है उसमें उनको डिस्क्राइब करता है, क्योंकि वो सेंटेंसेस में अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता। लिरिक पोइट्री को हम कभी भी यूँ नहीं कह सकते कि ये एग्जैजुरेटेड फॉर्म है, बिल्कुल भी नहीं। ये प्योर फॉर्म है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है। जो ग्रेटेस्ट लिरिक पोइम्स हैं उनमें क्या होता है, मोस्टली 3 एस्पेक्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा लिखे जाते हैं। क्या? डेथ, लव एंड एक्सटर्नल नेचर। डेथ, लव एंड एक्सटर्नल नेचर, क्योंकि अगर हम नोट करें तो यही 3 एस्पेक्ट्स ही हैं जो ह्यूमन लाइफ का जो है यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। हमारी ज़िंदगी में इन 3 चीज़ों के सिवा बहुत ही और जो चीज़ें हैं वो माइनर समझी जाती हैं। मतलब अगर हम ये सीरियस पोइट्री है, क्यों इसमें कोई मजाक नहीं होता, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनमें कोई मजाक की कोई सूरत ही नहीं है। डेथ को देख लें तो ये इसमें होगा कि बहुत ही सीरियस इमोशंस होती हैं। लव देख लें, इसमें भी यही सीन है कि इसमें इंसान में कोई भी पैरोडिक जो है पोइम नहीं लिख सकता, या अगर वो कोई बाहर की एक्सटर्नल नेचर को यानी कि कवर कर रहा है, वो कोई चीज़ देख रहा है जो बहुत हसीन है, तो उसका कोई कभी भी मजाक नहीं उड़ा सकता। तो हम देखते हैं लिरिक पोइट्री की एग्जांपल्स को। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मिल्टन्स हिम ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट's नेटिविटी, और इसके अलावा है मिल्टन्स लेसिडस। ठीक है। और अगर हम फेमस लिरिक पोइट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास बहुत ही फेमस पोइट्स हैं जिनको तकरीबन आजकल हर कोई जानता है। शेक्सपियर, पीबी शेले, जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, टेनिसन। अब हम बात करते हैं लिरिक पोइट्री की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। सिंसेरिटी, मतलब कि जो पोइट होता है वो जब ये पोइम लिख रहा होता है तो वो अपनी इमोशंस के साथ, अपने वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है। सेकेंडली क्या? स्पॉन्टेनियस मतलब ये कि इट्स नेचुरल, ये उसके बिल्कुल नेचुरल जो है ना वाइब्स आ रही होती हैं अंदर से। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल नहीं होता, इसमें कुछ भी एग्जैजुरेटेड नहीं होता। ये बिल्कुल जो वो उसके दिल में चल रहा होता है, जो उसके दिमाग में चल रहा होता है, वो वही लिखता चला जाता है। और थर्ड पॉइंट क्या है? नेचुरलनेस, मतलब कि बहुत ज़्यादा यही चीज़ है कि ये बहुत ज़्यादा कुदरती है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं है, कोई आर्टिफिशियल एलिमेंट नहीं है। तो ये हमने लिरिक पोइट्री कवर कर दी। इसके बाद हम जो है पोइट्री की नेक्स्ट टाइप कवर करते हैं, सटायर। सटायर क्या है? सटायर, जैसे ही हम लोग सटायर का वर्ड यूज़ करते हैं तो हमारे माइंड में फर्स्ट वर्ड आयरनी आता है। तो हम अब इसको डिफाइन भी कुछ इसी तरह से ही करते हैं। द यूज ऑफ ह्यूमर और आयरनी टू एक्सपोज एंड क्रिटिसाइज पीपल्स स्टूपिडिटी और फुलिशनेस। मतलब क्या है? मतलब ये कि लोग जो हैं, इन लोगों का जो पोइट होते हैं वो सटायर इसलिए मतलब वो लोगों को मजाक बनाते हैं, लेकिन और इस तरह से वो क्या क्रिटिसाइज करते हैं किसी चीज़ को, किसी आइडिया को, किसी इंस्टीट्यूट को, किसी पर्सनैलिटी को, लेकिन उनका मकसद हरगिज़ भी किसी को हर्ट करना नहीं होता।
پوئٹ اس پوئٹری میں سب سے زیادہ جو ہے نا اپنی پوئٹری پہ چیک رکھتے ہیں کہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ان سے ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی اس سٹائر کی وجہ سے، ان کی اس پوئم کی وجہ سے، ان کی اس رائٹنگ کی وجہ سے کوئی بھی انسان ہرٹ ہو. ایسا کبھی بھی وہ نہیں چاہتے. ان کا مقصد صرف اور صرف سوسائٹی کی ریفارمیشن ہوتا ہے. اگر ہم سٹائر کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کریں تو یہی ہے کہ جو بظاہر تو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی یا آئیڈیاز کی یا کسی انسٹیٹیوٹس کا فن کر رہے ہیں، کسی انسٹیٹیوٹ کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن ان کا مقصد مذاق اڑانا نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا. یہ 16 سینچری میں سٹائر جو ہے آئی، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ریفارمیشن آف سوسائٹی. کیونکہ کسی بھی سوسائٹی میں بہت زیادہ برے لوگ ہوتے ہیں، برے انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، برے آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کی اپنی زندگی کی اتنی زیادہ مصروفیات ہوتی ہیں کہ وہ ان بری چیزوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا. اس کا خیال ہی نہیں جاتا کہ ہاں ہماری سوسائٹی سے یہ چیز ختم ہونی چاہیے، اور وہ چیز جو ہے اتنی بڑھ رہی ہوتی ہے، برائی جو ہے اتنی بڑھا رہی ہوتی ہے وہ چیز کہ سوسائٹی سپوائل ہونے لگتی ہے. تو پوئٹس جو ہوتے ہیں، پوئٹس کی ویسے ہی آبزرویشن بہت زیادہ ڈیپ ہوتی ہیں. تو پوئٹس ایسے لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں اور انہی کو اپنی سٹائر میں لکھتے ہیں، تاکہ جو سوسائٹی کے باقی لوگ ہیں ان کا جو خیال ہے اس برائی کی طرف جائے. اگر وہ آئیڈیا ہے یا وہ کوئی انسٹیٹیوٹ ہے یا وہ کوئی انسان ہے، اس برائی کی طرف جائے، اور وہ انسان تو جو ہے نا وہ پرسنالٹی یا وہ آئیڈیا یا وہ انسٹیٹیوٹ جو ہے سوسائٹی کے پریشر میں آ کے یہ برائی چھوڑ دے، اور جو ہے اس سوسائٹی سے برائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم سٹائر کی اگزامپل کے بارے میں بات کریں تو یہ ہے بائرنز ویژن آف ججمنٹ. یہ ایک سٹائر ہے جو کہ جارج 3 اور رابرٹ ساؤتھی پہ لکھا گیا ہے. زیادہ تر اگر آپ نوٹ کریں تو سٹائرز پولیٹیکل ہی ہوتے ہیں، کیونکہ پالیٹکس میں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، تو سوسائٹی جو کو وہی سپائل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اسی نے ہی ریفارم کرنا ہوتا ہے. لیکن جو ہے پوئٹس کیا کرتے ہیں، پوئٹس ان پہ سٹائر لکھ کے سوسائٹی کو جو ہے بتاتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، سوسائٹی پریشرائز کرتی ہے، اور اس طرح سے اس سوسائٹی سے جو ہے نا برائی ختم ہو جاتی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں موک ہیروئک کے بارے میں. موک ہیروئک کا ایک اور نام بھی ہے جس کو کہتے ہیں موک ایپک پوئم. اب جو ہے موک ہیروئک جو ہے کنٹراڈکٹری فارم ہے ایپک پوئٹری کی. مطلب کہ ایپک پوئٹری میں اگر آپ کو یاد ہو، لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس میں امپورٹنٹ پرسنالٹیز کو، جو نیشنل پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جو ہیروز ہوتے ہیں، نیشنل ہیروز ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، اور وہ پوئٹری انہی کے بارے میں ہی لکھی جاتی ہے. لیکن موک ہیروئک کیا ہے کہ اس کے کنٹراڈکشن ہے. موک ہیروئک اس کی پیروڈی ہے. موک ہیروئک از دا پیروڈی آف ایپک پوئٹری. کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اس موک ہیروئک میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جو سوسائٹی میں امپورٹنٹ نہیں ہوتی لیکن ان کو جو ہے امپورٹنس دی جاتی ہے فضول میں، اس میں اتنی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. کچھ اکثر پرسنالٹیز ہوتی ہیں، کوئی آئیڈیاز یا کوئی انسٹیٹیوٹس جو امپورٹنٹ نہیں ہوتے، لیکن ان کو کیا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. آپ نے بھی اپنے ارد گرد نوٹ کیا ہوگا، سوشل میڈیا پہ یعنی ایف پی، انسٹا، یوٹیوب وغیرہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ پرسنالٹیز جنہوں نے کوئی بھی خاص کارنامہ نہیں سر انجام دیا ہوتا، انہوں نے کوئی بہت عظیم کچھ بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن کیا ہے کہ ان کو فضول میں ہی بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. ان کی جو ہے چھوٹی چھوٹی خوشیاں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں، ان کی برتھ ڈیز سیلیبریٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ان کے جو ہے پسند ناپسند کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا، اس کو ہم اس کے پوئٹ جو لکھتے ہیں نا، اس کو موک ہیروئک کہتے ہیں. تو آپ نے ایک اور بھی جگہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ زیادہ تر امیروں کا شیوا ہوتا ہے کہ جو ہے نا فضول چیزوں کو بہت زیادہ امپورٹنس دینا، کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ اپنا پیسہ کہاں لگائیں. تو وہ جو فضول سے چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کی کوئی امپورٹنس نہیں ہوتی، وہ ان کو اتنا زیادہ امپورٹنٹ بنا دیتے ہیں، پیسے ان کی مطلب ان کو ایکسپینسو بنا دیتے ہیں. ان کو جو ان امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو امپورٹنس دیتے ہیں، اور اسی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ موک ہیروئک کہتے ہیں. اگر ہم موک ہیروئک کی کریکٹرسٹکس دیکھیں تو اس میں 2 ہے کہ ہمیں
ایک گڈ ماک ہیرو جو ماک ہیروئک ہے پوئٹری، اس میں کیا کہ ہمیں ڈگنیٹی اور سیریسنس ہمیشہ مینٹین رکھنی چاہیے. کہ یہ ماک ہیروئک سے آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ یہ کسی چیز، یہ کوئی فن ہے، یہ کوئی مذاق ہے، لیکن نہیں، سیریسنس مینٹین رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ واقعی ہی کوئی مذاق نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک بالکل ریئل سیریس پوئٹری ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں جو ہے سیلینس یا کوئی بھی بیوقوفی جو ہے نا، اس ماک ہیروئک کے ایفیکٹ کو سپوائل کر دیتی ہے. تو ان دو چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے گڈ پوئٹری میں. اور اگر ہم اس کی اگزامپل کے بارے میں بات کریں تو الیگزینڈر پوپ کی ایک رائٹنگ ہے ریپ آف دی لاگ. آپ سب نے شاید یہ پڑھا بھی ہو کہ اس میں کیا ایک بہت ہی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کیا کہ ایک عورت کے سر سے ایک جو لاک آف ہیئر وہ کٹ کر دیا جاتا ہے. تو بس اسی چیز کو، جو ایک بہت ہی ان امپورٹنٹ چیز ہے، ایک بہت ہی ان امپورٹنٹ ایکٹ ہے، لیکن اس چیز کو اتنی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے کہ حد نہیں. اور اسی چیز پہ ہی بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے اور اس طرح سے. تو اسی طرح کی رائٹنگ کو کیا کہتے ہیں؟ ماک ہیروئک کہتے ہیں. اب ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے ٹائپ، وہ ہے بیلٹ پوئٹری. بیلٹ پوئٹری کیا ہے کہ یہ بہت ہی مشہور قسم ہے پوئٹری کی، لیکن اس کی اوریجنیشن کا نہیں پتا کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی. لیکن اگر ہم اس کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کریں نا، تو اس کی ہر چیز میں بہت زیادہ سمپلسٹی ہے. مطلب سمپلسٹی ان تھیمز، سمپلسٹی ان ٹریٹمنٹ. اس میں بہت زیادہ جو ہم لوگ عام روٹین میں فریزز یوز کرتے ہیں، جو ہم عام روٹین میں ڈائلاگس یوز کرتے ہیں، جو ہم عام روٹین میں کیا ہے کہ پرووربس یوز کرتے ہیں، تو اس کی جو ہے نا بیلٹ پوئٹری میں وہی ریپیٹیشن ہوتی ہے انہی ڈائلاگس کی، انہی فریزز کی، انہی پرووربس کی. اور اس کا میٹر جو ہے، رائمنگ اسکیم، سب کچھ اتنا زیادہ سمپل ہے کہ اس میں کوئی بھی کمپلیکسٹی باقی نہیں رہتی. اس کی ڈکشن اتنی سمپل ہے. تو اگر ہم ایک جو بہت زیادہ بیلٹ میٹر یوز ہوتا ہے اس کی بات کریں، تو وہ ایک ایسا کوارٹرن ہے جس میں الٹرنیٹ 8 سیلیبل لائنز ہوتی ہیں یا 6 سیلیبلز لائن ہوتی ہیں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ صرف ایسا ہی ہو. باقی خاص طور پہ یہی ہے کہ اس میں سمپلسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر ہم اس کی اگزامپل کے بارے میں بات کریں تو وہ کیا ہے کہ روڈیارڈ کپلنگز بیرکس روم بیلڈز، یہ جو ہیں سب سے زیادہ مشہور بیلڈ ہے، اب تک کا سب سے زیادہ مشہور بیلڈ ہے. اسی کے ساتھ ہی ہم آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں. اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، کوئی بھی پوائنٹ ایسا ہو جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو، آپ پلیز پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہے، ویڈیو پسند آئی ہے، تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.